वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह काफ की फजीलत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के रोज़ सूरतुल काफ पढ़ता है तो उसके लिए 2 जुमों के दरमियानी मुद्दत के लिए नूर चमकता रहता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरतुल काफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। एक और रिवायत में आता है कि जिसने सूरतुल काफ की आखिरी आयतें याद कर ली वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। एक और रिवायत से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरतुल काफ की इब्तिदाई 3 आयत पढ़ी वो दज्जाल के फितने से बचा लिया गया। एक और रिवायत से हमें पता चलता है कि जिसने सूरह काफ की आखिरी आयत पढ़ी वो दज्जाल के फितने से महफूज रहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने सूरह काफ की पहली 10 आयत हिफ्स कर ली उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया। और आज हम वो दुआ भी पढ़ेंगे जो आप लोग तशहुद में पढ़ती हैं दज्जाल के फितने से इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं सूरतुल कहफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। तो हम देखते हैं सूरतुल कहफ की जो है फजीलत देख लेते हैं पहले, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसी तरह एक और रिवायत से पता चलता है कि जिसने सूरतुल कहफ की आखिरी आयतें याद की वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 3 आयत पढ़ी वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। एक और रिवायत से पता चलता है, जिसने सूरह काफ की आखिरी आयत पढ़ी वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जिस मुसलमान ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह काफ की पहली 10 आयत हिफ्स कर ली उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। अब आप तशहुद में भी पढ़ते हैं, हम मसीह दज्जाल के फितने से बचने की दुआ पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाली व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममाती। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मगरमी। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह में आता हूँ अज़ाब क़ब्र से, और तेरी पनाह में आता हूँ मसीह दज्जाल के फितने से, और तेरी पनाह में आता हूँ ज़िंदगी के फितने से और मौत के फितने से। ए अल्लाह, यकीनन मैं तेरी पनाह में आता हूँ गुनाहों और कर्ज से। किसी ने आप सल्लल्लाहु से अर्ज़ की कि आप तो कर्ज से बहुत ही ज़्यादा पनाह मांगते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मकरूज हो जाता है तो वो झूठ बोलता है और वादा खिलाफ हो जाता है। और इस दुआ को तशहुद में भी पढ़ती है ना आप लोग, तशहुद और दरूद के बाद की दुआ भी ये है, तो उसमें भी हम पढ़ते हैं। तो ज़रूर आप लोग इसकी पाबंदी करें, और मुझे पता है आप करती हैं। सूरतुल काफ आप लोग हर जुमे को पढ़ती हैं, और पिछली दफ़ा भी हमने सारे उसके फ़ज़ाइल पढ़े थे कि एक जो सूरतुल काफ पढ़ता है उससे एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान नूर होता है। और अभी भी सारी मैंने फजीलत पढ़ी उसकी सूरतुल कहफ की। तो इंशाअल्लाह जो है हम देखते हैं कि पिछली आयत में हमने पढ़ा था, अब हमने आयत नंबर 4 तक किया था। तो हमने पिछली आयत में देखा था, आयत नंबर 3 में, कि अल्लाह ताला ने नेक लोगों को जन्नत की खुशखबरियाँ दी थी। और आयत 4 में फरमाया, वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को भी डरा दे दीजिए जो कहते हैं कि अल्लाह ताला औलाद रखता है, जैसे यहूदियों, ईसाइयों और बाज़ मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाते थे। उनका ये अकीदा था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो आगे इसी बात को अल्लाह ताला फरमाते हैं,
सूरत ये आयत नंबर 5 में सूरत काफ की वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से शुरू करते हैं हम। माँ नहीं लहुम उन्हें बेही बिही इसका मिन इल्मिन कोई इल्म, वला और ना ली आबाहिम उनके आबा व अजदाद को, लिए आबाई आबा व अजदाद हिम उनके, ली आबाहिम उनके आबा व अजदाद को, कबुरत बहुत बड़ी है, कबीर से कबीर बड़ा होता है ना, कली मतन बात तखरुजू जो निकलती है, मिन अफवाहिम उनके मुंहों से, फम जो होता है वो सिंगुलर है और अफवाह प्लूरल है फम का, मिन अफवाहिम उनके मुंहों से, इन नहीं यकूलूना वो कहते, इल्ला मगर, कदिबा झूठ। रवा तर्जुमा रनिंग ट्रांसलेशन, इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है ना उनके बाप दादों को था, बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत की तरफ आते हैं कि मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लि आबाहिम, कि किसी ने फरिश्तों को बेटियां बना लिया था, किसी ने उज़ैर इब्नुल्लाह कहा यहूद और नसारा ने, किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम को सलीस तीन में का एक बना लिया था। तो अल्लाह ताला यानी उन्होंने शिर्क किया था ना, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि दर हकीकत ना तो खुद उन्हें इसका इल्म है ना उनके बाप दादाओं को, क्योंकि अल्लाह का कोई बेटा या फरिश्ते जो ने बनाए थे। तो कबूरत कलीमतन तखरुजु मिन अफवाहिम, ये तोहमत बड़ी बुरी है जो उनके मुंहों से निकलती हैं, ये जो शिरकिया बात ये निकालते हैं ये बहुत बड़ी बात है। इन यकूलूना इल्ला कज़िबा, जो उनके मुंह से निकल रही है वो निरा झूठ बक रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इस कलमा तोहमत से मुराद यही है कि अल्लाह की औलाद है वो, ये निरी झूठ बात है। तो झूठ से क्या मुराद होता है? हर खिलाफ हकीकत बात, ये तो हकीकत आई नहीं, अल्लाह तो वादउ ला शरीक है, तो हर खिलाफ हकीकत बात, खिलाफ वाक़े बात झूठ है। हर खिलाफ हकीकत बात, खिलाफ वाक़े बात झूठ है, ऐसी बात जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही ना हो। इस तरह से असल हकीकत में इजाफा या कमी करना भी झूठ है। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सब निरा झूठ है, अपनी तरफ से घड़ घड़ कर इन्होंने अल्लाह के शरीक बना लिए। इस बात का ना उन्हें खुद कुछ इल्म है ना उनके बाप दादा को था, बहुत ही सख्त बात है जो उनके मुंह से निकलती है, जो कुछ वो कहते हैं सरासर झूठ है, क्योंकि अल्लाह के लिए औलाद करार देना इंतहाई गुस्ताखी की बात है, और वो ऐसी बात है जिसका इल्हामी किताबों की सच्ची तालीम में कहीं ढूंढे से भी सुराग नहीं मिल सकता। न तौरात में, न ज़बूर में, न इंजील में, तमाम पैगंबरों ने अल्लाह अल्लाह की वहदानियत बयान की कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। उसकी हकीकत सिर्फ इतनी है कि इन लोगों के बुजुर्गों और आबा और अजदाद में से किसी ने ऐसी बात कह दी और बिला तहकीक कह दी, बाद में आने वाली नस्लों में यही बिला तहकीक झूठी और अनहोनी बात उनके अकीदे में शामिल हो गई और आपको जो है शामिल हो गई। ठीक है। और अल्लाह ताला अपने हदीस में भी हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा जमीन और आसमान के बराबर गुनाह लेकर मिलेगा, तो अगर उसने शिर्क नहीं किया होगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क की माफी नहीं है। लेकिन वो तौबा कर ले, जमीन और आसमान के बराबर गुनाह लेके मिले और वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा, लेकिन अगर उसने शिर्क किया है तो अल्लाह के साथ शरीक ठहराने की माफी नहीं है। जैसे उज़ैर इब्नुल्लाह, उन्होंने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को तीन में का एक बना दिया कि अल्लाह अल्लाह का बेटा और खुदा, और कुरैश मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे दी, तो ये सब शिर्क है। फिर हम देखते हैं कि आयत नंबर 6 शुरू करते हैं इंशाल्लाह, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अच्छा अच्छा, अब देखते हैं हम हमारा वो देख लेते हैं Q&A, झूठ से क्या मुराद है? चले, कौन बताएगा झूठ से क्या मुराद है? झूठ से क्या मुराद है? कौन बताएगा? हाँ चले देख लेते हैं। हर खिलाफ हकीकत बात, खिलाफ वाक़े बात झूठ है, खिलाफ वाक़े बात झूठ है, ऐसी बात जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, इस तरह से असल हकीकत में इजाफा या कमी करना भी झूठ है। तो हमने इस आयत से ये सीखा कि हमें झूठ से बचना है,
بغیر علم کے کوئی بات نہیں کرنی، جس بات کا علم ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی۔ یہ لوگ آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ تو سوال نمبر 2 ہے، اس آیت سے آپ نے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ کون بتائے گا؟ ہم نے اس آیت سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ یہ کہ ہمیں جس بارے میں پتہ نہیں ہو تو اس کے بارے میں ہم نہ بولیں، اور اپنی طرف سے جھوٹ جھوٹ، جیسے کوئی بھی بات ہو گئی تو اس کو اپنی طرف سے بتانا اس کو جھوٹ ہی ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے اور پھر ہم اپنی طرف سے کچھ بتا رہے ہیں بڑا چڑھا کے، تو وہ جھوٹ کہلائے گا۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ یہی فیک۔ تھی کہ ہم لوگ کو جیسے اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہر خلافیہ کے بعد خلافیہ کے بعد جھوٹ ہے، جی مطلب جس بات کا پتہ ہی نہیں ہو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پھیلانی چاہیے، پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، پھر اس کے بعد آگے بڑھ جانا چاہیے۔ بارک اللہ فی علمک، ماشاء اللہ دونوں بہنوں نے بڑا اچھا جواب دیا، ہماری انم بیٹی نے بھی اور سدرا بہن نے بھی۔ چلیں اب دوسرا سوال ہے، اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ مجھے جھوٹ سے بچنا ہے، بغیر علم کے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ جواب آپ لوگ دے چکے ہیں۔ جس بات کا علم ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی۔ آیت نمبر 6 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت نمبر 6 انشاءاللہ، فلا اللہ کا پس لعلہ شاید کے کا آپ، فلا اللہ کا پس شاید کے آپ، باخعون ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا نفس جان کا اپنی کو، نفس کا اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان اگر لم نہ یؤمنو وہ ایمان لائے، بہذا ساتھ اس الحدیث کے کلام کے، اسفا غم کے مارے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، سوری لفظی ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ تو یہاں جو ہے نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو باخعون جو ہے با خا سے ہے، یعنی کہ پوری طرح ہلاک کرنا، ذبح کرنا۔ یعنی آپ جو ہے شاید ان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اس غم سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے، کیونکہ وہ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی بات نہیں چھپائی، ہر بات جو ہے جیسی وہی آتی تھی، اپنے عمل سے پڑھ کر بھی سناتے تھے، اپنے عمل سے بھی کر کے دکھا دیتے تھے، تو اور وہ مان کے نہیں دیتے تھے۔ تو آپ کو کفار مکہ کے ایمان نہ لانے کا افسوس تھا۔ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اس آیت میں انہی حالات کا اجمالی منظر پیش کیا گیا۔ مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور کفار مکہ اپنی ساری قوت اسلام کے استحصال پر صف کر رہے تھے۔ ان حالات میں آپ کی انتہائی آرزو یہ تھی کہ ان سرداران قریش کو یا ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے، جس سے آپ کے سامنے بالخصوص 2 فوائد تھے۔ ایک یہ کہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، جو پہم نافرمانیوں کی صورت میں یقیناً واقع ہو جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس طرح اسلام کو تقویت حاصل ہو۔ آپ بہت حریص تھے نا کہ لوگ جتنے بھی ہو اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، اور مسلمانوں پر سختیوں میں کمی ہو جائے۔ دن رات آپ کو یہی فکر لاحق رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کی ہدایت کی فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلکان کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ خود اپنے دین کا محافظ ہے، وہ اس کی ان حالات پر کڑی نظر ہے، اور وہی کچھ ہو کر رہے گا جو اللہ چاہے گا۔ آپ بس اپنا تبلیغ رسالت کا کام کرتے جائیے، کسی کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا نہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں پتہ چلتا ہے نا، کہ آپ کا کام صرف ہے پہنچا دینا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو صرف پہنچا دینا ہے، اور آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہیں، جس کو اللہ چاہے۔ انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہیں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا۔ یہی بات یہاں فرمائی گئی۔ اور پھر یہ کہ یہ جو ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟
اس کا مطلب ذبح کرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو بھی حاضل حدیثی، اس بات سے مراد قرآن کریم ہے۔ اگر یہ قرآن کریم پہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش آپ رکھتے تھے اور ان کے اعراض و گریز سے آپ کو سخت تکلیف ہوتی تھی، اس میں آپ کی اس کیفیت اور جذبے کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا ہے۔ فی حاضل حدیث سے اسفا کہ آپ افسوس کر کر کے کہ وہ ایمان نہیں لائے، غم میں گھل جائیں گے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اور سورۃ الشعراء میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے۔ تو اس آیت میں حدیث سے مراد قرآن ہے، باخع ان سے مراد ہے پوری طرح ذبح کرنا، ہلاک کرنا۔ باخائن بخا ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم تھا کیونکہ اہل مکہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ یہ بات بہت گرا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ان کے دل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کی خیر خواہی بھری ہوئی تھی۔ تو ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے، دوسروں کی خیر خواہی اپنے دل میں پیدا کرنی ہے اور لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہدایت کے بھی حریص ہونا چاہیے۔ اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ایمان لے آیا تو اس کے کتنے اجر ہیں نا، بہت سارے اجر ہیں، تو ایک بھی ایمان لے آیا تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے کلام کو پھیلائیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت جو ہم نے پڑھا ہے نا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لائیں تو کیا ہوگا کہ آپ تو ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے، یعنی اپنے آپ کو ذبح ہی کر ڈالیں گے، ہلاک ہی کر ڈالیں گے، یعنی پوری طرح ذبح کرنا اور ہلاک کر ڈالیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم چیک پوائنٹ ہے ہمارے لیے، ایک چیک پوائنٹ ہے کہ میرا غم کیا ہے، ہمارے غم کیا ہے، ہمارے ہموم غم کیا ہے۔ کیا ہمارے غم، آپ اپنے آپ سے سب لوگ پوچھیں اس آیت پہ کہ اللہ تعالیٰ تو گواہی دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے آپ کو ذبح ہی کر دیں گے، ہلاک ہی کر دیں گے اگر یہ اس حدیث پہ، اس قرآن پہ ایمان نہ لائے۔ تو کیا ہمارا یہ غم ہے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں، پہلے تو گھر کو دیکھے، بچے، شوہر، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی دین پہ نہیں چلتا، اس کے بعد بھائی بہن، ماں، والدین، شرک ہو رہی ہے، بدعت ہو رہی ہے، جاب پلیسز پہ جہاں کہیں ہم پڑھا رہی ہیں، کہیں ہم کام کر رہی ہیں، ورنہ اپنے گھر میں تو ہم ٹیچر ہے ہی نہ بچوں کی۔ تو ہمارے غم یہ ہے کہ دنیا دنیا دنیا، ہمارے تو ہم اور غم ہی کچھ اور ہیں، ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے کہ کون کیا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا ٹارگیٹ، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک ایک بہن 10 خواتین کو لائے کہ مجھ میں اور آپ میں کوئی کمی ہے، جبھی تو نہیں آ رہی نا کوئی ریکارڈ، ٹھیک ہے بہت ہیں، آپ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں، ٹائم کا نہیں میٹ کر رہا ہوتا ہے، ریکارڈنگ پہ ہیں بہت ساری بہنیں، پتہ چلتا ہے میں کہیں بھی جاتی ہوں، لیکن ہمارا غم یہ ہونا چاہیے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جتنے پیارے ہیں ہمارے ساتھ جنت میں ہوں؟ چاہتے ہیں نا، تو ہم اپنے آپ کو بھی بدلیں، قرآن کے مطابق عمل کریں، اور جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی بدلنے کی کوشش، لیکن حکمت سے۔ نائٹ میئر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ہم کہیں دیکھو دیکھو آج تو میں بہت پریشان ہوں، میں یہ حدیث سن کے آئی، یہ آیت سن کے آئی، مجھے تو تمہارا بڑا غم لاحق ہے۔ نہیں، موقع محل دیکھ کے حکمت سے، وہ تو ایک ٹی وی میں یا کسی اچھے پروگرام میں مصروف ہے، آپ کی بات سنیں گے ہی نہیں۔ ایک تو حکمت ہمیں آنی چاہیے، اور ہمارا ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود ربانی بن جائے۔ ربانی کون ہوتا ہے؟ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ کہیں نماز نہیں ہو رہی، ریا دکھاوا فخر نہیں، کہیں نماز نہیں ہو رہی تو ہم وہاں نماز پڑھنے، کسی مال میں بھی ہیں تو دیکھیں، آپ کھڑی ہو کے دیکھیں، آپ ایک نماز شروع کریں گی، اتنے لوگ گھوم رہے ہیں، میرا تو تجربہ ہے، پہلے بھی بتایا تھا، عرب عجم سب جمع ہو جائیں گے آپ کے پیچھے، لوگ ایک سپورٹ گروپ، بعض لوگ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، دین پہ عمل بھی کرنا، لیکن ان کو ایک سپورٹ گروپ نہیں مل رہا ہوتا ہے، کوئی طاقت، ایک ہمت نہیں مل رہی ہوتی ہے، کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آتا، آپ وہ کرنے لگ جائیے تو لوگ کرنے لگے۔ جہاں اذان ہو رہی ہے آپ خاموش ہو جائیں، بالکل بات نہ کریں، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، تو بالکل چپ رہیں، جواب ہی نہ دیں، وہ بولتے جائے آپ جواب نہیں دیں۔ جب اذان پوری ہو جائے تو آپ کہیں کہ اللہ اور رسول سے اوپر آوازیں نہیں ہونا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ دیکھو یہ آیت میں پڑھ کے آپ سنا دیں، آیت نہیں آتی تو آپ ترجمہ کہہ دیں کہ میں اس لیے خاموش تھی کہ اذان میں سن رہی تھی اور دل میں اذان کا جواب دے رہی تھی کہ
کیونکہ جنت ملتی ہے اذان کا جواب دینے پر. اور پھر جو ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر اذان کے بعد کی دعا بھی. اور بھی دوسری چیزیں عبادات کے علاوہ حقوق العباد بھی، جسٹس نہیں ہو رہا ہوتا ہے، انصاف نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے اپنے پیارے ہوتے ہیں تو ہم ان کو روکتے. والدہ اگر بہو کے ساتھ بھابھی کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہوتی ہے، یا کسی کے ساتھ بھی، خالہ کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، کسی بھائی بہن کے ساتھ، آپ بہت پڑھائی میں آگے ہیں، کچھ ہے آپ کے ساتھ بہت فیوریں ہو رہی، تو آپ اکیلے کمرے میں عزت سے تمیز سے ان کو سمجھائیں دین کی آیتیں حدیثیں کہ اللہ کو نہیں پسند ہے، ہمیں انصاف کرنا ہے. اور انصاف کرنے والا اللہ کے دائیں ہاتھ پہ ہوگا، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، ہے نا. تو ایسی حدیثیں، ایسی چیزیں بتائیں. اصل میں ہمارے پاس بتانے کے لیے بھی نہیں ہوتا. بچہ کچھ پوچھتا ہے، ہم کہتے چپ کر جاؤ، بہت سوالات کرتے. آپ دیکھیں لقمان جو ہیں، حضرت لقمان کا کیا ہوا، اتنی اچھی نصیحت کی ہے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللقمان نازل فرما دی. وہ کہتے ہیں کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے سے. اب وہ بیٹے کو جواب بھی ان کے پاس ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا چونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ہمارے پاس تو جواب ہی نہیں ہوتے ہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، حاصل ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے. میں آپ کی نہیں بات کر رہی ہوں، ہم عمومی بات، کامن بات. آپ تو ماشاءاللہ آتی ہیں، بہت علم ہے، جوابات بھی بڑے اچھے دیتی ہیں. مطلب ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں نا. بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی ہوتی نئی نیو مدرس جو ہوتی ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہوتا ہے. شادی کے بعد تو بالکل ہی آنا بند. بس اب بچہ ہو گیا، اب میں تو یہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں. اب ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتی. وہ بچیاں بھی، ان کو بھی انکریج کریں کہ تم ایک ینگ مدر ہو، تمہیں دین کا علم حاصل کرنا ہے. بچوں کو کیسے تم دین کی تعلیم دو گی. تو ہمیں جو ہے اس پہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ آتی ہیں، اوروں کو بھی بتائیے. مجھے پتا ہے ریکارڈنگ بھی بھیجتی ہیں، بہت بولتی بھی ہیں. جب ہمارے ان پرسن درس ہوتے تھے تو ہم جو ہے والگرین سے گزرتے تھے، راستے سے گزرتے تھے، فوڈ پریس میں، کہیں بھی، تو ہم سب کو بولتے تھے. مجھے معلوم ہے کافی لوگوں کو ہم نے اسی طرح، آپ سب بہنیں موجود ہیں یہاں، اللہ بھی گواہ ہے، جمع کیے. تو ہمارا ہم و غم جو ہے قیامت ہونی چاہیے. یہ جو طامت الکبریٰ ہے نا، قیامت جو ہے نا، وہ بہت بڑا غم ہے، بہت بڑی بلا ہے. قیامت اور دوزخ، وہ ہمارا ہم و غم ہونا چاہیے. اس کو ہمیں ہمارا اٹرنل گول کیا ہے، اس سے بچنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، جنت کا حصول حاصل کرنا ہے. دنیا تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں، یہاں تو غم، دکھ، پریشانیاں، اولاد کے، بچوں کے، جاب کے، بیماریاں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ میں تو یہ مصیبتیں تو آئیں گی، جان میں، مال میں، کھیت میں، کھلیان میں، بزنس میں، بیماریوں میں، جانوں میں، اموات سب ہوں گی. تو جو ہے وبشر الصابرین، صابروں کو خوشخبری سنا دو. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ خوشخبریاں کن کے لیے ہے؟ صابرین کے لیے. جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں بے شک ہم تو انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا. اولئک لہم صلوات من ربہم، اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہیں، خوشخبریاں ہیں. اور اولئک هم المہتدون، محتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے غم، ہمارے گریسز اور ہمارے سوروز کیا ہونا چاہیے؟ جنت کا حصول، لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑنا، اور جو ہے ان کے لیے بھی جنت کی فکر کرنا. کہ آپ سے جیسے کہ لعلک باخع نفسک فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں، اس قرآن پر، تو کیا آپ ان کے پیچھے، ان کے رنج میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ ایسا ہونا چاہیے. آپ کی سنت پہ چلنا چاہیے کہ ہماری فکر، ہمارا ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے سب سے پہلے تو گھر سے شروع کریں، بچوں کو دین کی طرف لائیں، ایسے حلقوں میں لے جائیں، ایسی چیزیں فارورڈ کریں، ایسی ریکارڈنگ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور. پہلے تو میرے لیے لیسن تھا، آپ لوگ تو کرتی ہیں مجھے معلوم ہے ماشاءاللہ، جبھی تو اتنی جمع ہو گئی ہیں، اتنی ہمارے گروپ پہ بھی ہے کافی لوگ ریکارڈنگ پہ، ٹائم نہیں میٹ کر رہا ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کی حد الامکان کوشش، خود بھی آتی ہیں، چھٹیاں میری طرف سے ہی ہو جاتی ہے. چلیں، مجھے معلوم ہے آپ لوگ کرتی ہیں، ہم تو ایک عمومی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اچھا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الشعراء بھی ہم نے دیکھ لی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تو ہمارے ہم و غم یہ ہونا چاہیے. اب ہم کوئز دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا جا رہا ہے، تو میں جلدی سے پڑھ دیتی ہوں، آپ کو تو جوابات آتے ہی ہوتے ہیں.
نمبر 1 اس آیت میں الحدیث سے کیا مراد ہے؟ قرآن. باقی النفس، باقی سے کیا مراد ہے؟ جواب با خا عین، اس کا روٹ ورڈ ہے پوری طرح ذبح کرنا، ہلاک کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا غم بہت زیادہ تھا؟ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ اہل مکہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گرا تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کی خیر خواہی بھری ہوئی تھی. تو ہم نے اپنے عمل کے لیے، میں نے آپ نے یہ سیکھا کہ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے، دوسروں کی خیر خواہی اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، اپنے پیاروں کا بھی ہمیں تمنا ہے، آرزو ہے کہ وہ بھی میں بھی جنت میں جانے والے اصول کے کام کروں جنت کے، اور میرے پیارے بھی مجھے جنت میں ملے تو ان کو میں جوڑوں اللہ سے، اور لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی حریص ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور پہلے میں یہ کام اپنے گھر سے شروع کروں گی انشاءاللہ بڑی حکمت سے. صبر کی بھی بہت ضرورت ہے اس میں، کیونکہ مجھے خود علم نہیں تھا تو میں نے خود نہیں دین پہ اٹھایا، تو اب مجھے جو ہے صبر سے، پیشنس سے، حکمت سے کام کرنا ہوگا. نائٹ میر نہیں ہوگا، راتوں رات جو ہے میری بات لوگ نہیں مانیں گے، مجھے صبر کرنا ہوگا اور حکمت سے کام لینا ہوگا، اور نہ بھی سنے تو بھرپور کوشش کرنی ہوگی. تو اب آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ. آیت نمبر 7 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت نمبر 7، انا بے شک ہم، جالنا بنایا ہم نے، جعلا بنایا، نہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، بے شک بنایا ہم نے، ماں اس کو جو علل اردی زمین پر ہے، زینتن زینت، آرائش، لہا اس کے لیے، لا لیے، ہا اس کے، ہا الف فتح ہا جو ہے زمین کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہا زبر، ہا فتح ہا کیوں نہیں آیا؟ الف کیوں آیا ہے؟ بتائیے کیوں ہا الف فتح ہا، ہا الف زبر ہا، الف کیوں آیا؟ خالی ہا زبر ہا کیوں نہیں آیا؟ گرامر کا پوائنٹ ہے کوئی بتا؟ زمین مونس ہے اس وجہ سے. جی 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 مونس ہے، مونس ہے. جی بارک اللہ فیل، بارک اللہ جید. زینتن آزمائش ہے، لہا اس کے لیے، لنبلوہم لی تاکہ نہ ہم، ابلو آزمائے ہم انہیں، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائے انہیں، ایہم کون سا ان میں سے، احسنو زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں. ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، روئے زمین پر جو کچھ ہے، کیا کیا ہے روئے زمین پر؟ حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات، پہاڑ، درخت، جنگل، سیورڈ، سب کچھ ہے زمین پہ، اور دیگر مدفون خزانے، یہ سب دنیا کی زینت و رونق ہے. زینت اللہ، یہ سب دنیا کی زینت و رونق ہے. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں جو بنائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے بنائی ہے کہ ان نعمتوں میں کھو جاتا ہے، یا وہ ان نعمتوں کو برت کے، کھا کے، پی کے، برت کے، ان کو استعمال کر کے اچھے عمل کر کے لاتا ہے یا نہیں، احسن عمل لاتا ہے کہ نہیں. اور آپ لوگ جو ہے 3 صورتیں پڑھتی ہیں نا مغرب کے بعد، تو ان میں سے بھی ایک صورت میں آتا ہے کہ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بتائیے کون سی صورت ہے وہ؟ شروع کی لائن میں ہی آتا ہے. سورہ واقعہ، سورہ واقعہ. واقعہ. نہیں، واقعہ بھی سورہ آپ ملک، سورت جی سورہ جزاک ملک میں جی بارک اللہ فی وہ ہوتا ہے نا، ہم تینوں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. جی ہاں، آپ سب کو پتا تھا سورۃ الملک، لیکن ہم کنفیوز ہیں. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہے نا کہ ہم نے جو ہے موت و زندگی بنائی. وہاں موت و زندگی کا فلسفہ ہے. کیوں بنائی؟ تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کر کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپرائٹ بنایا ہے، چوپایا نہیں بنایا ہے. ہم 4 پاؤں سے نہیں چلتے ہیں. ہم لوگ جو ہے ریپٹائلز نہیں ہیں، رینگتے نہیں ہیں، سانپ کیڑے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے احسن التخلیق بنایا ہے، بہت ہمیں احسن التخلیق بہترین بنایا، اپرائٹ بنایا ہے.
انسان اشرف المخلوقات ہے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت بنایا ہے، تو اس کو خوبصورت تو ہم ہیں ہی، خوبصورت چہرے نہیں چاہیے، اس کو خوبصورت عمل چاہیے، کیونکہ اس نے بہت خوبصورت جنت بنائی ہے اپنے خوبصورت آسن عمل لانے والے بندوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو خوبصورت عمل لے کے جانے ہیں، وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باخ النفس کا، کہ اپنے آپ کو ذبح کر دیا، ہلاک ہی کر دیا، یہ مطلب تھا نا کہ لفظ ذبح کرنا بھی کہ ہلاک کر دیا تھا لوگ جو مان کے نہیں دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات، جتنا کچھ زمین میں ہے سب کو ہمارے لیے زینت بنایا ہے، رونق بنایا ہے، اور ہمیں ہمارے لیے ہم انہیں آزما لیں۔ اللہ نے لنبلوہم، ہمیں آزمانے کے لیے بنایا ہے، ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے کہ ہم ان نعمتوں میں کرتے کیا، اللہ کو بھول جاتے ہیں یا جو ہے اس میں رہ کے اپنے روٹین میں اچھے عمل کرتے ہیں، قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں، اچھے عمل لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایک اور آیت میں، سورۃ النحل کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا، تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ گھوڑے کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں نا، اچھی نسل کے جو گھوڑے ہوتے ہیں، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنی اسپیشیز بنا کے چھوڑ دی ہے جو کہ ہم نے ابھی تک دیکھی بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی کوئی ریسرچ ہوتی ہے، ارے فلاں، ارے وہ جو ہے فلاں چیز ہم نے دیکھی، فلاں چیز ہم نے دیکھی، فلاں پھول تھا، فلاں کوئی ہم نے انسانی نما کوئی چوہا دیکھا، فلاں دیکھا، تو بڑی حیرانی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پرواہ بھی نہیں ہے، اس نے تو اتنی اسپیشیز بنا کے چھوڑ دی ہے، اور بہت سی دنیا میں چیزیں پیدا ہوتی بھی رہتی ہیں، ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اچھا آپ سوال ہے آپ کا Q&A، جواب دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں کیوں بنائی ہیں، کون بتائے گا؟ آیت میں ہی تھا ہماری، دیکھیں آیت ہماری آج کی تھی نا، آیت نمبر 7۔ تاکہ ہماری آزمائش کرے۔ جی جی، کیا آزمائش کرے؟ آیت کہ نمبر احسن عمل کے ساتھ احسن عمل چاہتا ہے اللہ میاں، احسن عمل کے ساتھ احسن جنت جی ادا کرے۔ ہاں، ہماری اسما بہن نے بھی جواب دیا، ریٹن میسج آیا ان کا کہ غور و فکر بھی کریں، ٹھیک ہے، اور احسن عمل کریں، بالکل۔ بارک اللہ، فلم دیکھ لیتے Q&A آپ کا، جی، احسن عمل کریں، ہماری اسما بہن کا ریٹن آیا اللہ، اور آپ نے بھی جواب دے دیا، بارک اللہ فلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں کیوں بنائی ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائے کہ کون ان میں احسن عمل کرنے والا ہے، اور کون ان میں گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ آیت نمبر 8 کی طرف آتے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اور انا، بے شک ہم نے، اس میں انا پھر نا ہے، ٹھیک ہے، تو انا نا، تو انا، تو اور بے شک ہم لجائلونا، البتہ بنانے والے ہیں، یہ اس میں تاکید ہے، البتہ لا جو ہے تاکید کے لیے آیا ہے، اور انا بھی تاکید کے لیے، دو تاکیدات ہیں اس میں۔ ماں اس کو جو علیہ اس پر ہے، اب زمین جو ہے نا مونس ہے، تو پھر ہا الف فتح، الف بھی آ گیا، سعیدن میدان، جرزن چٹیل، رواں ترجمہ، اور اس زمین پر جو کچھ ہے، آخر اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت کی طرف، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس پر یعنی زمین پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لا، تو یہاں دو تاکید آئی ہے، انا بھی اور لجائلونا کا لا بھی، کہ اس کو ضرور بضرور، جو اس میں دو تاکید ہے، ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے، سعیدن صاف میدان، اور جرز بالکل ہموار، جس میں کوئی درخت وغیرہ نہ ہو، یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی، اور روئے زمین ایک چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا دیں گے۔ کل من علیہ فان، یہ لوگ اس وقت آسودہ حال ہے اور دنیا کی لذتوں اور دلچسپیوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کی یہ حالت بدستور قائم رہے، اور اسلام کے غلبے میں انہیں اپنی اس آسودہ حالی کی زندگی اور عز و جا کی موت نظر آتی ہے۔ حالانکہ دنیا کی انہی دلچسپیوں کو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی ان فراوانیوں میں پھنس کر کوئی اللہ کی طرف بھی رجوع کرتا ہے یا نہیں، اور یہ دنیا اور اس کی پہاڑ تو محض ایک وقتی عارضی اور فانی چیز ہے، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اس زمین پر نہ لہلہاتے کھیت ہوں گے، نہ مہکتے ہوئے باغ، نہ مال و مویشی، بس یہ ایک چٹیل میدان ہوگی، کسی کی ملکیت میں کوئی بھی چیز نہ ہوگی، یہ مال اولاد، یہ غلام مویشی، یہ عز و جاہ کے سب وسائل ناپید ہو جائیں گے، سارے ریسورسز فانی ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی چیز کارآمد ہوگی تو انسان کے احسن عمل، اچھے اعمال ہوں گے جو اس کے ساتھ جائیں گے، لہٰذا انسان کو اپنی توجہ فانی چیزوں کی بجائے باقی رہنے والی چیزوں پر صرف کرنی چاہیے۔ اسی چیز کو سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے 27 میں فرمایا، اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منہ انعامهم وانفسهم افلا یبصرون۔ سورۃ السجدہ 27۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ پھر سورۃ الطٰہٰ 105، 106، 107 میں فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا، صفصفا چھوڑ دے گا، قاعًا صفصفا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، جس میں تو نہ کوئی موڑ دیکھے گا، عوجن کوئی کجی دیکھے گا، نہ کوئی موڑ دیکھے گا، اور نہ امتن نہ کوئی اونچ نیچ دیکھے گا، بالکل چٹیل میدان اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، سنو تم دنیا سے بھی بچاؤ کرو اور عورتوں سے بھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سب نے خطبے میں فرمایا تھا، اور اس کو ابی سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ تو اس دنیا کی تمام نعمتیں میری بہنوں ایک دن ختم ہونے والی ہیں، تو ہمیں اس دنیا کی فانی نعمتوں کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے، اس میں اتنا نہیں کھو جانا ہے کہ ہماری نمازیں بھی چلی جائیں، ہمارے ذکر و اذکار بھی چلی جائیں۔ ان نعمتوں کے بیچ میں رہتے ہوئے احسن عمل کرنے ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، خیرات، زکوٰۃ، صدقات، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والسائلین، تمام مد میں خرچ کرنا، ذوی القربیٰ والیتامیٰ سب میں خرچ کرنا، ان نعمتوں سے اپنی آخرت بنانی ہے، ان نعمتوں کو کھو کر اللہ کو اور اپنی آخرت کو بالکل فراموش نہیں کرنا ہے، کیونکہ زینت اللہ، یہ تو زینت ہے نا، آرائش ہے، تو اس میں اتنا نہیں کھو جانا ہے کہ اللہ اور اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اچھا آیت نمبر 8 کا Q&A۔ اس دنیا کی تمام نعمتیں ایک دن ختم ہونے والی ہیں، اس سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ کون بتائے گا؟ جی بسم اللہ۔ جی ہماری آیت تھی نا آج کی، تو کیا سیکھا؟ اس دنیا کی تمام نعمتیں ایک دن ختم ہونے والی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں نعمتوں کے ساتھ اپنے احسن عمل جاری رکھنے ہیں، جی نماز اور اپنی ساری جو عبادات ہیں وہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل، ہمیں اور عبادت کرتے رہنا چاہیے، اور تمام جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اچھے سے اتنا خوبی سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ بالکل، بارک اللہ فی علمک۔ اور حقوق العباد بھی، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، لوگوں سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اس دنیا کی تمام نعمتیں ایک دن ختم ہونے والی، اس سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ مجھے دنیا کی فانی نعمتوں کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا، ان نعمتوں کے بیچ میں رہتے ہوئے احسن عمل کرنے ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اور ان نعمتوں سے اپنی آخرت بنانی ہے، ان نعمتوں میں کھو کر اللہ کو اپنی آخرت کو فراموش نہیں کرنا ہے، اور حقوق العباد بھی، جو بندوں کے حقوق ہے وہ بھی ہمیں عطا کرنے ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں۔ اب آیت نمبر 9 کی طرف آتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ
बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन होती है, जवाब सही देते हैं। नंबर 9 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, क्या हसीबता समझा आपने, अन्ना के बेशक असहाबल काफी गार वाले व रकीमी और कुतबे वाले कानू थे वो मिन आयातिना हमारी निशानियों में से, अजबा अजीब। रनिंग ट्रांसलेशन आयत नंबर 9, आयत नंबर 9 रनिंग ट्रांसलेशन, क्या आप ये समझते हैं कि गार वालों और कुतबे वालों का मामला हमारी निशानियों में से कोई बड़ी अजीब निशानी था। अब आयत की तरफ आते हैं कि अम हसीबता अन्ना असाबल काफी व रकीम, क्या आप ये समझते हैं कि असाबे काफ गार वालों व रकीम और कुतबे वालों कानू मिन आयातिना अजबा का मामला हमारी निशानियों में से कोई बड़ी अजीब निशानी था। अब ये जो है असाबे खाफ का वाक़या है। असल में कुरैश मक्का के 3 तारीखी सवाल थे। वो आप ससम पे ईमान नहीं लाते थे ना। हमने जब ये आयत सूरत शुरू की थी तो उसके शान नुज़ूल में भी पढ़ा था। तो वही चीज़ है कि कुरैश मक्का ईमान ला के नहीं देते थे, तो 3 तारीखी सवाल उन्होंने आप ससम के लिए आप ससम से किए। इस तमीद के बाद अब कुफ़ार मक्का के उन सवालों के जवाबात का आगाज़ हो रहा है जो उन्होंने अहले किताब से पूछकर उनके मशवरों से आपसे पूछे थे। मक्का दरअसल ये चाहते थे कि वो आपसे कुरूने गुज़िश्ता के मुतालिक पिछले वाक़यात, पिछली जो कौमें गुजरी है उनके मुतालिक कुछ ऐसे तारीखी सवाल करें जिनका कम अज़ कम मुशरिकीन मक्का और आम अहले अरब को कुछ इल्म ना था। ठीक है, म्यूट कर दें अपने आप को प्लीज़, आप म्यूट कर दें, जरीना बहन को म्यूट कर दें जी। तो जो है प्लीज़ आप खुद ही ख्याल कर लें, करती है मुझे ख्याल है रह जाता है। तो अब क्या हुआ कि वो चाहते थे कि पिछले जो कौमों के वाक़यात गुजरे हैं उन कुछ ऐसे तारीखी सवाल करे जिनका कम अज़ कम मुशरिकीन मक्का और आम अहले अरब को कुछ इल्म ना था। तो मुशरिकीन मक्का और अहले अरब को इल्म नहीं था। ठीक है, तो चुनाचे उन्होंने इस मामले में अहले किताब के आलमों से मदद ली। अब ये तो वहाँ तो अहले किताब भी मौजूद थे ना, ज्यूज भी थे, ईसाई भी थे, मौजूद थे मदीना में। तो और वो अहले किताब भी थे, उनके पास तो तौरात जबूर इंजील सब नाजिल हुई थी। तो उन्होंने उनसे मदद ली कुरैश मक्का ने, कि उनका मकसद ये था कि आप सल्लम से ऐसे सवाल करने से पता चल जाएगा कि आया आप फिल वाक़े नबी हैं या नहीं। अगर आप जवाब ना दे सकेंगे तो आपका झूठा होना साबित हो जाएगा, और अगर आप दुरुस्त जवाब दे देंगे नाउजुबिल्ला, और अगर आप दुरुस्त दुरुस्त जवाब दे देंगे तो मालूम हो जाएगा कि आपके पास वाकई कोई इल्म गैब का जरिया मौजूद है, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपका वही नाजिल होते हैं। हालांकि मानते थे, उनको मालूम था। गोया इन सवालों से दरअसल उनका मकसूद आपकी नबूवत का इम्तिहान था। चुनाचे अहले किताब ने जो सवालात कुरैश मक्का को बताए उनमें से सरे फहरिस्त असहाबे काफ का किस्सा था, फिर दूसरे नंबर पर किस्सा मूसा और खिजर, और तीसरे नंबर पर जुल्करनैन का किस्सा था। बाज़ रिवायत के मुताबिक दूसरा सवाल किस्सा मूसा खिजर की बजाय रूह के मुतालिक था। तो पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था ना, वयसअलूनका अनिर रूह, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में, जिसका जिक्र सूरत बनी इसराइल में भी हम पढ़ चुके हैं। और जब हमने सूरतुल काफ शुरू की थी तो उसके शान नुज़ूल में भी मैंने बताया था आपको। तो ये बात इसलिए दुरुस्त मालूम नहीं होती कि उन दोनों सूरतों के नज़ूल के दरमियान एक तवील मुद्दत है। तरतीब नुज़ूली के लिहाज से सूरत बनी इसराइल का नंबर 50 है, जबकि इस सूरत का नंबर 69 है। इस सूरत में इन्हीं तीनों किस्सों का जिक्र आया है। सूरतुल काफ अब हर जुमे को पढ़ती, आज भी पढ़ी। उसमें क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, असहाबे काफ का वाक़या है और ज़ुल्करनैन का किस्सा है। अल्लाह ताला ने इन तीनों सवालों का जवाब ही नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि ऐसे उमूर की भी साथ साथ वज़ाहत कर दी है जो इंसानी हिदायत के लिए नहायत ज़रूरी है, जैसा कि कुरान करीम के अंदाज़ बयान का खासा है। इन किस्सों को इस अंदाज से बयान किया गया है जो बहुत हद तक कुरैश मक्का के हालात से मुताबिकत रखते हैं। ठीक है, तो अम हसीबता अन्ना असहाबल काफी व रकीम, तो काफ काफ हा फा यानी गहरा गार है। तो हम देखते हैं कि काफ और रकीम के माने, काफ किसी पहाड़ की उस खो को कहते हैं जो खुली और कुशादा हो, और अगर तंग हो तो उसे गार कहते हैं। और रकीम मरकूम के मानों में है। कुरान में अम्मा के पारे भी में व किताब मरकूम, मरकूम के मानों में है, यानी ये हिस्सा असहाब काफ यकदम माशरे से गायब हो गए और तलाश बसियार के बावजूद उनका पता ना चल सका।
تو ان سرکاری مفرور مجرموں کے نام اور پتے قلم بند کر لیے گئے۔ اب یہ تو اللہ کے ڈر سے بھاگے تھے، کیونکہ قوم تو اللہ کو نہیں مانتی تھی، تو یہ چند نوجوان جو ہے چلے گئے تھے، غار میں پناہ لے لی تھی۔ اب یہ تو مجرم بن گئے نا، حکومت کے لیے مجرم بن گئے، تو ان سرکاری مفرور، چونکہ مفرور ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، چھپ گئے تھے اور بھاگ گئے تھے، تو ان سرکاری مفرور مجرموں کے نام اور پتے قلم بند کر لیے گئے، جو مدتوں حکومت کے ریکارڈ میں رہے، کتاب مرقوم، جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارا ریکارڈ رکھا ہوا ہے نا۔ اور بعض لوگوں کے خیال کے مطابق یہ نام اس وقت ریکارڈ کیے گئے تھے جب لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا، ان کا چرچا عام ہوا اور یہ لوگ دوبارہ اس غار میں داخل ہوئے، تو لوگوں نے ان کے نام اور پتے وغیرہ لکھ کر غار سے باہر کتبہ لگا دیا، ان کے مختصر حالات بھی درج کر دیے گئے۔ غار والوں کا قصہ چونکہ بعض بعد الموت پر ایک واضح دلیل اور خرق عادت امر تھا، لہٰذا اس قصے کا آغاز ہی اس جملے سے کیا گیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی حیران کن نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانیاں اس واقعے سے بہت زیادہ حیران کن ہیں، جو کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی ہیں اور جو خود ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ جو کچھ پہلے تخلیق کر چکا ہے، اس کے مقابلے میں بعد الموت اس کے لیے بہت آسان اور حقیر چیز ہے۔ اس زمانے کے لوگ نہیں مانتے تھے نا کہ موت کے بعد بھی زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ مثال بھی دکھا دی۔ ابھی آیتوں میں آپ پڑھیں گے کہ وہ کتنے سال رہے اور پھر اٹھے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھا سکتا ہے تو موت کے بعد سب کو زندہ کرے گا، سب کو موت آئے گی، پھر موت کے بعد زندہ ہوں گے، بعد الموت ہوگا اور حساب کتاب ہوگا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ صرف اصحاب کہف کی واحد و بڑی عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر نشانی عجیب ہے۔ یہ آسمان و زمین کی پیدائش، اس کا نظام، شمس و قمر اور کواکب کی تسخیر، رات اور دن کا آنا جانا اور دیگر بے شمار نشانیاں کیا تعجب انگیز نہیں ہیں؟ کاف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ رقیم باز کے نزدیک اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے، بعض کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا، بعض کہتے ہیں رقیم بامانے مرقوم ہے اور یہ ایک تختی ہے لوہے یا سیسے کی جس میں اصحاب کاف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسے رقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس پر نام تحریر ہے۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے، جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جسے اب الرقیب کہا جاتا ہے، جو مرو زمانے کے سبب اور رقم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تو ہم کاف سے مراد ہے کاف آفا گہرا غار، مراد ہے وہ غار جہاں چند نوجوانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے پناہ لی تھی۔ تو یہ اس کاف کی، اس غار کی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی۔ آگے ہم سب آیتوں سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ کتنے سال وہ رہے اور کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بدلواتے تھے۔ تو الکاف سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ کا Q&A ہے، الکاف سے کیا مراد ہے؟ الکاف سے مراد کے وہ والی غار جہاں جو گہری غار ہوتی ہے، جی جہاں بارک پہ اللہ۔ کے لوگ گہری غار، الکاف سے پناہ لی مراد تھی۔ جو تھا گہری غار۔ جی جہاں نوجوانوں نے پناہ۔ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بارک اللہ فی علمک، پارٹیشپن بہت اچھی ہوتی ہے آپ لوگوں کی۔ جی ریٹن بھی آ رہا ہے ہماری اسما بہن سے، وہ بھی یہی کہہ رہی القاف سے کیا مراد ہے؟ کاف ہافا اس کا روٹ ورڈ ہے، گہرا غار مراد ہے وہ غار جہاں چند نوجوانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے پناہ لی تھی۔ آیت نمبر 10 وٹ ٹو وٹ ٹرانسلیشن اب ان کے متعلق ہی سب آ رہا ہے۔ از جب اوا پنالی الفتیتو ان نوجوانوں نے الا طرف الکافی غار کے فقالو پھر قالو وہ کہنے لگے، فقالو پھر وہ کہنے لگے ربنا رب نا ہمارے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا آتی دے نا ہمیں، آتی دے ہمیں، من لدن کا، من سے، لدن پاس کا اپنے، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، وحی اور مہیا کر لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشدہ رہنمائی بھلائی۔ دیکھے یہ کیا مانگ رہے ہیں کہ اپنے پاس سے رحمت دے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں رما ترجمہ، جب جوان غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے، اپنے پاس سے، من
लदुन का अपने पास से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम दुरुस्ती के सामान मुहैया कर, और हमारे काम में दुरुस्ती पैदा कर, दुरुस्ती के सामान मुहैया कर, यानी हमारे कामों को आसान कर दे। तो इस अवल फित्यतु इलल काफी, उन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली, क्योंकि वहां शिरक हो रहा था, तो चंद नौजवान थे, उन्होंने शिरक से पनाह ली कि ये हम चले जाते हैं, अब वरना बादशाह तो हमें मार ही डालेगा। तो उन्होंने अल्लाह ताला से वो गार में उन्होंने पनाह ली। इज़बल फित्यतु इलल काफी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, तो फिर उन्होंने दुआ की, ए परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दे, क्योंकि हम अब निकले हैं, खाना पीना भी चाहिए, ज़ाहिर रिस्क भी चाहिए, गार में पनाह ले ली थी, इंसान थे, जिंदा इंसान थे, जरूरतें भी होती है, नींद भी आती है, रहने के लिए भी चाहिए, सोने के लिए भी चाहिए, तो उन्होंने गार में पनाह ली। ये वही नौजवान है जिन्हें असहाबे काफ कहा गया। इन्होंने जब अपने दीन को बचाते हुए गार में पनाह ली तो ये दुआ मांगी, असहाबे क्या दुआ मांगी, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। असहाबे काफ के इस किस्से में नौजवानों के लिए बड़ा सबक है। आजकल के नौजवानों का बेशतर वक्त फजूलियात में बर्बाद होता है, वो तो बात भी नहीं सुनते हैं, कानों पे हेडफोन्स लगे हुए होते हैं और पता नहीं वो क्या म्यूजिक क्या सुन रहे होते हैं, तो बेशतर वक्त फजूलियात में बर्बाद होता है, अल्लाह की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती। काश आज के मुसलमान नौजवान अपनी जवानियों को अल्लाह की इबादत में सर्फ करें, जिस तरह इन नौजवानों ने, देखे ये नौजवान थे और जवानी में तो दुनिया बहुत अच्छी लगती है, गुनाह के काम बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ी लज्जत होती है, लेकिन इनका ईमान कितना मजबूत था कि ये अपने बादशाह से, अपनी कौम से भागे और उन्होंने गार में पनाह ले ली, गार में उन्होंने पनाह ली। और जो है हम देखते हैं कि ये यहाँ पर मिन लदुन का रहमा, और अल्लाह से कहते हैं हमने अपने पास से रहमत अता फरमा। मैं पानी पी लूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, उन्होंने भी एक दुआ मांगी थी। उसमें देखे हम दुआ देखते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। यहाँ देखें ये दुआ में वो इंदिका है कि वो भी अपने पास है। ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर गुनाह करके बहुत ज्यादा जुल्म किया, बस गुनाह को तेरे सिवा कोई दूसरा माफ करने वाला नहीं, मुझे अपने पास से भरपूर मगफरत अता फरमा और मुझ पर रहम कर के मगफरत करने वाला और रहम करने वाला बेशक व शुबा तू ही है। तो हजरत अबू बकर ने जो दुआ मांगी तो उन्होंने मिन इंदिका अपने पास से, और असहाबे काफ कहते हैं मिन लदुन का अपने पास से। तो इस पे एक हदीस भी है हजरत अबू बकर सिद्दीक की दुआ के लिए कि अबू बकर सिद्दीक ने रदियल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जिसे मैं नमाज में पढ़ा करूं। तो आपने फरमाया ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर गुनाह करके बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बस गुनाहों को तेरे सिवा कोई दूसरा माफ़ करने वाला नहीं, मुझे अपने पास से भरपूर मग़फ़रत अता फरमा और मुझ पर रहम करके मग़फ़रत करने वाला और रहम करने वाला बेशक व शुबा तू ही है। तो हदीस भी आ गई, दुआ भी आ गई। तो कहने का मकसद ये है, आयत की तरफ आते हैं कि असहाबे काफ ने कहा मिन लदुन का रहमा, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, और उन्होंने कहा अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने कि मिन इंदिका अपने पास से, ठीक है। तो और ये आप तशहुद में भी पढ़ती हैं ना, तशहुद में कि आज दो दुआएं हमारे पास आ गई, फितना फितना दज्जाल से पनाह मांगने की भी हमने शुरू में देखी थी, इंट्रो में हमारे आज के सूरत के, और आज हमने ये आयत नंबर 10 के ज़िमन में भी हमने ये दुआ आ गई इंदिका लदुनका से, जो हम इसको तशहुद में दरूद के बाद पढ़ते हैं। तो अच्छा, अब ये वही नौजवान है जिन्हें असहाबे काफ कहा जाता है। उन्होंने जब अपने दीन को बचाते हुए आयत की तरफ आते हैं,
غار میں پناہ لی تو انہوں نے یہ دعا کی۔ تو اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ تو اصحاب کہف کا غار میں پناہ لینا عام روایت، کتب سیر اور قرآن کریم کے اشارے کے مطابق یہ نوجوان ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے کہا نا ربنا آتنا من لدن کا رحمہ اور وحی لنا من امرنا رشدا، تو ہمیں راستے کی، تو کیا مطلب ہے رحمت سے؟ راستے کی ہدایت دے اور ہماری مغفرت کر دے، ہمیں رزق دے، ہمیں جگہ دے، یہ انہوں نے دعا مانگی۔ فقالوا ربنا آتنا۔ تو اصحاب کہف کا غار میں پناہ لینا عام روایت، کتب سیر اور قرآن کریم کے اشارے کے مطابق یہ نوجوان ساتھ تھے، توحید پرست تھے، صرف اللہ کو ایک خدا مانتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ان کے معاشرے میں ہر سو شرک اور بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ اس وقت کا رومی بادشاہ دقیانوس، جو ڈیسیس عہد حکومت اس کا جو تھا 2049 سے 2051 تک اس کی حکومت رہی، وہ خود بت پرست اور مشرک تھا۔ عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے معاملے میں اس کا عہد بہت بدنام تھا، وہ بہت عیسائیوں پہ اس نے ظلم و ستم ڈھائے، اور اس کا عہد جو ہے 249 عیسوی سے 251 عیسوی تک بہت بدنام رہا۔ ان ایام میں عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث وضع نہیں ہوا تھا، یعنی کہ وہ تین میں کا ایک مانتے تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ ابھی نہیں مانتے تھے۔ یہ عقیدہ مدتوں بعد 4 صدی عیسوی میں رائج ہوا، لہٰذا ان ایام میں عیسائی توحید پرستی ہوتے تھے۔ ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ توحید پرستوں پر کس طرح یہ جو ہے دقیانوس سختیاں کر کے انہیں شرک و بت پرستی پر مجبور کرتا ہے، تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مناسب یہی سمجھا کہ لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو جائیں، چھپ جائیں۔ چنانچہ یہ 7 نوجوانوں، انہوں نے ایک پہاڑ کی ایک کھلی غار میں روپوش ہو جانے پر اتفاق کر لیا اور اپنے گھر بار چھوڑ کر منتخب کردہ غار میں جا پناہ لی۔ انہوں نے غار منتخب کیا، وہاں پہ پناہ لے لی، اور یہ طے کیا کہ ہم میں سے باری باری ایک شخص اپنا بھیس بدل کر شہر جایا کرے، وہاں سے کچھ کھانے کو بھی لے آئے اور اپنے متعلق لوگوں کی چہمگویاں بھی سنائے، اور موجودہ صورتحال سے باقی ساتھیوں کو بھی مطلع کرتا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ سے دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ ہمیں اس معاملے میں ثابت قدم رکھ، ہم پر اپنی رحمت فرما، اور ہماری صحیح رہنمائی کے سامان بھی مہیا فرما۔ تو جو ہے اس میں ہم جو ہے دیکھیں کتنا ان پہ ایمان ان کا پکا تھا، اور ان کی استقامت دیکھے، وہ ایمان پہ استقامت تھے، ان پہ اسٹیٹ فاسٹ تھے، وہ قائم رہے، حالانکہ اتنے برے حالات تھے، حالانکہ پکڑے جاتے تو پھر وہ تو بہت ماری ڈالتا، دقیانوس جو تھا، جو ان کا بادشاہ جو تھا، ٹھیک ہے، اسی سے شاید وقت دقیانوس نکلا ہے، ہم دقیانوس بھی بولتے ہیں نا جو بہت بیکورڈ ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کا رہنا کتنا مشکل تھا، تو انہوں نے ہجرت کر لی، ان کو دین اللہ کو ماننے نہیں ملتا تھا، ان کو بادشاہ کی طرف سے ظلم کرتا تھا، اور مشکل وقت میں انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے تعلق مضبوط کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ سے رہنمائی طلب کی انہوں نے، اور تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی۔ آگے ہم آیتوں میں پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں کروٹیں بھی بدلوائی، اور کس طرح کتا دہانے پہ جو تھا ان کی حفاظت کے لیے، اور غار کی طرف لوگ دیکھیں، کتے کی طرف دیکھیں تو ایک رعب سا طاری ہو جائے، کوئی وہاں جا نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ انسان کو بیڈ سورز ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی بدلواتے تھے۔ اور پھر سورۃ آل عمران 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کہ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کے دین کو انہوں نے مضبوط تھام لیا، تو اللہ نے انہیں راہ راست دکھا دی، اور وہ استقامت بھی ان میں آ گئی، ایمان مضبوط ہوا، اور انہوں نے ہجرت کر لی، ہجرت بھی آسان ہو گئی، غار ایک انہوں نے چوز کیا، اس میں پناہ لے لی، مشکل وقت میں اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے مضبوط تعلق کیا، اللہ سے بھروسہ کیا، اللہ سے رہنمائی، اللہ نے ان کی رہنمائی طلب کی، اللہ نے رہنمائی بھی عطا فرما دی۔ دعاؤں میں بھی کتنا اثر ہوتا ہے، اور پکا ایمان مضبوط ہو تو بھی، کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ہمارے لیے لکھ دیا، اور اتنا کچھ ان کے میں ہمارے لیے سیکھنے کا سبق ہے۔ تو اس آیت میں
موجود یہ دعا ہے اس کو یاد کریں گے. آپ کو آتی ہے؟ آپ نے تو اگلی 10 آیتیں شروع کی یاد کی ہی ہوئی ہے نا, دجال سے فتنے کے بچنے کے لیے. آخری 10 بھی یاد کی ہوئی ہے, بھول گئی ہیں تو پھر ریویژن کر لیں گے. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا. تو جو ہے آپ کا Q&A ہے. اچھا پھر جو ہے اس میں ہے یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا, تو سورۃ الکاف کی 11 میں آتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا. تو دعا کی قبولیت اور طویل مدت کے لیے نیند. یہ لوگ غار میں داخل تو اس نیت سے ہوئے تھے کہ گائے گائے ان میں سے ایک شخص بھیس بدل کر اشیاء خودنی لایا کرے گا اور یہ معلوم کرے گا کہ اب ان کے متعلق لوگوں میں کیا چرچا ہو رہا ہے, لوگ ان کے متعلق کیا باتیں کر رہے ہیں اور حالات کس رخ پر جا رہے ہیں. مگر ہوا یہ کہ جب یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہوئے غار میں داخل ہوئے تو آرام کرنے کی خاطر وہاں لیٹ گئے, تو اللہ نے ان پر ایک طویل مدت کے لیے نیند طاری کر دی اور ان کے کانوں پر یوں تھپکی دی جیسے ماں بچے کو تھپک تھپک کر سلاتی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ نا, تھپک تھپک کر سلاتی. چنانچہ وہ سالہ سال تک اسی طرح پڑے سوئے رہے, اور یہ ان کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں طویل مدت تک سلا کر حکومت کے ظلم و تشدد سے بچا لیا. چلیں تو اب آیت نمبر 10 کا Q&A ہے, بتائیے, پھر اسی پہ ہم کنکلوڈ کریں گے. اس آیت میں موجود دعا یاد کر کے سنائیے. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا. اچھا, اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ چلے بتائیے. اصحاب کہف کو واقعہ دیکھ کر ہم نے اپنے عمل کے لیے میں نے آپ نے کیا سیکھا؟ بتائیے, کون بتائے گا؟ بسم اللہ. پر ثابت قدم رہنا چاہیے. وہ بالکل اتنے ثابت قدم تھے کہ وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنا ایمان خراب نہیں کیا کسی کے ڈر خوف سے بھی, بس ایک سائڈ پہ چلے گئے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. تو ہمیں بھی اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے. بارک اللہ فی علمک. ماشاء اللہ, سب بہنیں بولنا چاہ رہی تھی لیکن جو پہلے مائک لے لیتا ہے پہلے ہو جاتا ہے وہ میوٹ انمیوٹ بول دیتا ہے, ظاہر سی بات. میں تو بولنا اس چاہ آیت رہی میں تھی. موجود دعا یاد کر کے سنائیے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا. اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ مجھے کسی بھی قسم کے حالات میں ایمان سے نہیں پھرنا, ہر حال میں ایمان پر استقامت کرنی, جیسے اصحاب کہف نے کیا. وہ بہت ظلم و تشدد کرتا تھا. دقیانوس بادشاہ جو تھا تو وہ اس سے بھی نہیں ڈرے, حالانکہ پکڑے جاتے تو ان کا کیا ہوتا نا, وہ ان کو اور ظلم کرتا, مار ڈالتا, لیکن وہ اللہ سے ڈرے اور اپنا ایمان قائم رکھا, استقامت رکھی. اگر کسی جگہ رہتے ہوئے ایمان بچانا مشکل ہو تو اس جگہ سے ہجرت کرنی ہے, مشکل وقت میں اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. اب اس وقت کوئی نہیں کہا کہ میں مشکل میں نہیں ہوں, ہر کوئی امتحان میں, تو بہت دعائیں کیجئے, تہجد میں کیجئے, 5 نمازوں کے بعد کیجئے, جمعے میں گھڑی ہوتی ہے ابھی عصر سے مغرب تک جو ہے علماء کا اجماع ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے جمعے کے دن, تو دعائیں کریے. اور ہر وقت, اللہ تو ہر وقت سنتا ہے, ہر وقت دعا کر سکتی ہیں. مشکل وقت میں اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے, اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, اللہ سے رہنمائی طلب کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. باقی ہم اگلے سیشن میں منڈے کو آگے کا انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے کنٹینیو کریں گے. تو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. ٹائم اپ ہو گیا انشاءاللہ, تو ہم اینڈ کرتے ہیں. اللہم وقفنی لما تحب وترضی. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کوئی بات رکھنا چاہے ان آیات جو ہم نے پڑھی تو ضرور اپنی بات رکھیں انشاءاللہ. جی, کون کچھ کہے گا؟ بسم اللہ. چلے, آپ کے ریفلیکشن کے لیے اتنا اچھا